बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजा स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करने वाले बल्लेबाजों की तारीख़ लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद मरहूम से शुरू होती है और फिर एक टाइम आया कि मोहसिन हसन खान, मुदस्सिर नज़र ने इस सफ़र को आगे बढ़ाया, लेकिन जो शोहरत आमिर सुहेल और सईद अनवर की जोड़ी ने हासिल की और वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसी जोड़ी है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे कामयाब और बेहतरीन जोड़ी है। लेकिन अगर हम हालिया पाकिस्तान क्रिकेट में बात करें तो बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम मौजूदा टीम की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम में इमामुल हक, उनके साथ शान मसूद और तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फ़खर ज़मान को हम कह सकते हैं कि वो ख़ास तौर पर इनिंग का आगाज़ करने वाले वो खिलाड़ी हैं जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सर्व कर सकते हैं। तो आज की मुलाकात हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान का फ़खर ज़मान। फ़खर, सबसे पहले तो खुश आमदीद कहूँगा आपको, और ये मुझे बताएं कहाँ गायब हैं आप, और लोग आपको देखना चाहते हैं और लोग आपकी बैटिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। एशिया कप के बाद तो आप कम कम ही नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में टीम के साथ गए, वार्म अप मैच नहीं खेले, ज़िम्बाब्वे का मैच खेले, फिर गायब हो गए। देखिए, वही जो इंजरी हुई तो उसके बाद मैं इंग्लैंड गया रिहैब के लिए, फिर वर्ल्ड कप में दोबारा टीम को ज्वाइन किया और बस मेरी कोशिश तो ये थी जितना जल्दी कम बैक कर सकूँ। बस फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं वो मैच खेला, पाकिस्तान जीता भी हॉलैंड के ख़िलाफ़, और उसी मैच में मुझे दोबारा री इंजरी हो गई। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी फुल हो गई है, लेकिन यही है कि जो रिहैब चल रहा है मेरा, और तकरीबन 2 हफ़्ते का रिहैब मेरा अभी रहता है। तो इंशाल्लाह मैं विदिन मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर ही मैं दोबारा प्रॉपर खेलना शुरू कर दूँगा। अच्छा फ़खर, अपने करियर में आप इतना इंजरी प्रो तो नहीं रहे, बट फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाते हैं। एशिया कप के फाइनल के बाद अचानक खबर आई कि जी फ़खर ने डाइव मारी थी, उनका घुटना ज़ख्मी हो गया था। तो आपकी जो इंजरी, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी लंबी हो गई है? देखें, लंबी बिल्कुल हो गई है, लेकिन इसमें यह था कि मैं थोड़ा सा अर्ली खेल गया वर्ल्ड कप में, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मेरा खेलना बनता था वहाँ पे। और बैटिंग में तो मैं बिल्कुल 100% था, बैटिंग में अभी भी कर रहा हूँ रेगुलरली। बस ये था कि रनिंग में थोड़ा सा मसला था, लेकिन यही है कि रिकवरी मेरी हो गई थी और वही मैच खेल के दोबारा मेरी इंजरी हो गई, तो इसलिए ये इंजरी थोड़ी सी लंबी हो गई है। लेकिन अभी मैं जब कम बैक करूँगा तो मैंने ये तभी करना है जब मैं बिल्कुल 100% फिट होऊंगा। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप चाहते हैं लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व करें। लेकिन अगर फ़खर अगला साल वर्ल्ड कप का साल है, भारत को वर्ल्ड कप होस्ट करना है और डेफिनेटली आप चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वर्ल्ड T20 खेलें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलें, वर्ल्ड कप खेलें, तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि हमारे क्रिकेट टीम की हालिया अरसे में बड़ी इंजरीज़ हुई हैं। बाबर आजम ने कहा कि नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलने की वजह से हुई है। लोग ये कहते हैं कि जनाब हम अपने खिलाड़ियों को आराम नहीं कराते, तो आप भी उस लिस्ट का हिस्सा बने। देखें, इंजरी तो आपको किसी भी टाइम आ सकती है, और अगर आप देखें तो हर मुल्क के अगर आप टीम निकालें तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई इंजर्ड होता है। तो ये तो खेल ही ऐसा है कि इसमें आप जब एफ़र्ट करते हैं, अपना 100% देते हैं अपने मुल्क के लिए, तो इंजरीज तो आती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम को जो आखिरी जो 4 से 5 महीने हैं इसमें काफ़ी इंजरीज आई है और ये चलता रहता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि हमें एज अ टीम और ये सोचना चाहिए कि इन इंजरीज़ को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, और मुस्तकबिल में जो हमारे प्लेयर्स है अगले 3-4 से 10 साल में उन लोगों के से इस इंजरी से बचाया जा सके। तो लेकिन नॉर्मल इंजरीज तो आती रहती है। ये मानता हूँ आपकी बात, इंजरी तो हो जाती है और खेल में खिलाड़ी गिरता भी है, उठता भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कंपटीशन बड़ा टफ है? कोई एक मैच नहीं छोड़ना चाहता, तो आपको इस इंजरी ने कितना जो है वो तशवीश में मुब्तला किया कि फ़खर साहब अब हो गई है, आइंदा बड़ा ख्याल रखना है? देखें यही भाई, अगर आप ये बोले ना कि कोई मैच छोड़ना नहीं चाहता, मैं ख़ुद रमज़ान में 31 मैच खेला था 28 रोज़ों में, लेकिन मैं बिल्कुल फिट फाट था, कोई मसला नहीं था, और फर्स्ट क्लास भी रेगुलर खेलते थे। तो इंजरी जो है ये इस तरह नहीं हो सकती कि आप अगर रेगुलर खेल रहे हैं तो आपको रेस्ट तो मिलता ही है ना। अगर जैसे अभी अगर एक टेस्ट मैच होता है उसके बाद 3 दिन का गैप होता है, तो अगर आप सही तरीके से अपनी केयर करें और अपना ख्याल रखें तो मेरे ख्याल में आप इंजरी से बच सकते हैं।
لیکن یہی ہے کہ ہم لوگ ایز اے پلیئر جو انجریز ہو جاتی ہے ہمیں، بس ہم لوگ یہی کریں کہ اپنی باڈی کو تیار ایسے کریں کہ فیوچر میں انجریز نہ ہو۔ اچھا فخر، کہتے ہیں کہ بریک جو ہوتا ہے وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آپ کو ایک نئی توانائی دیتا ہے، تو اس بریک میں جو انجری کی وجہ سے آپ کی کافی لمبی ہو گئی، آپ نے اپنی کرکٹ کو کس طرح پلان کیا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کو بریک مل جاتا ہے تو آپ میں انرجی بھی آتی ہے، اور جو آپ کے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس پہ آپ کام کرتے ہو۔ اور ایون میں جب انجرڈ ہوا اور اس کے بعد جب ورلڈ کپ میں کھیلا ہوں تو وہاں پہ ایک میچ کھیلا ہوں، لیکن مجھے بہت آسان مطلب لگ رہا تھا، اور مجھے بہت میرا دل کر رہا تھا کہ میں کچھ اچھا کروں، ایکسٹرا کروں۔ تو بالکل یہ تو ضرور ہوتا ہے، اور یہی والی بات ہے کہ جو انجری سے آپ ریکور کرتے ہیں تو آپ کو گیپ اتنا ملا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی خامیاں ہوتی ہے آپ نے اس پہ کام بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، اور آپ میں ایک انرجی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں مل کے پھر آپ کی پرفارمنس کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ تو وائٹ بال کرکٹ، ون ڈے کرکٹ اینڈ T20 کرکٹ، کیا تبدیلی اب آپ نے دیکھی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا آپ کو آتے سٹارٹ میں چیمپئنز ٹرافی میں وہ بوسٹ ملا جس پر آپ کو لوگوں نے فخر پاکستان کہا۔ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں وائٹ بال کرکٹ جو ہے وہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ملک میں ریڈ بال کی نسبت، تو اور پھر اوور آل کرکٹ کو بھی بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو شروع میرا بڑا زبردست ہوا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز تو ایک اسپورٹس مین کی لائف میں آتے رہتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ اچھا ٹائم بھی گزرا اس میں تھوڑا سا جہاں پہ پرفارمنس نہیں بھی ہوئی تو اس سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے، اور ابھی میرا پلان یہی ہے کہ میں اس انجری سے جب ریکوری کروں تو پھر پاکستان کو جتنا عرصہ بھی میں سرو کروں تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنے گیم پہ بالکل پیک پہ ہی رہوں۔ فخر، آپ نے 200 بھی کیا ون ڈے کرکٹ میں، ساؤتھ افریقہ میں 197 کی اننگ بھی آپ نے کھیلی۔ اب وائٹ بال کرکٹ میں جب سے T10 آئی ہے، جب سے T20 آئی ہے، کوئی چیز سیکیور نہیں ہے، 400 رن پہ بھی 400 رن بن جاتے ہیں۔ تو آپ ایک ایسے بیٹسمین ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیز بھی کھیل سکتے ہیں، لمبا بھی کھیل سکتے ہیں، تو کوئی ون ڈے کرکٹ میں پلان کر رہے ہیں کہ 200 کر لیے ہیں، کچھ اور کرنے کا پلان ہے، دوبارہ کرنے کا پلان ہے؟ دیکھیں یہ بھائی T20 کرکٹ ہم لوگ اتنے کھیل گئے ہیں کہ ابھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ 200 رنز بنانا ون ڈے میں پاسبل نہیں ہے، وہ بھی بن گئے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دن جو انڈین پلیئر نے 200 کیے تو اس نے میرے خیال میں 35ویں اوور میں 200 کر لیے تھے، تو اگر وہ پورا کھیلتا 300 بھی کر سکتا تھا۔ تو کرکٹ میں کرنے کو کچھ بھی ممکن ہے، لیکن میری اپنی خواہش ہوگی کہ میں پاکستان کی طرف سے میرا ایک 100 ہے تو میں کچھ ایک دو اور بھی 100 پاکستان کے لیے کروں۔ نہیں تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں 35 میں اس نے 200 کر لیا تھا، تو وائی ناٹ؟ آپ مجھے لگا کہیں سوچ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، میں ون ڈے کرکٹ میں 300 دیکھیں 100 ہوگا ہی تو ہی 300 ہوگا نا، لیکن دیکھیں میں ہمیشہ میری یہ ہوتی ہے عادت کہ آپ جو حقیقت ہے اس کو آپ بندہ فالو کرے، تو میرا یہی ہوگا کہ میں 200 پہ جاؤں، اور پھر آگے سے جو بھی یعنی اپنے کریئر میں آپ مزید 200 جو ہے میری خواہش ہے، بالکل میری خواہش ہے۔ تو فخر، یہ جو انگلینڈ کی ٹیم کرکٹ کھیل کر گئی ہے، اس کو آپ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے اور ایک بیٹسمین کی حیثیت سے آپ نے کس طرح دیکھا؟ انہوں نے کوئی سلوگنگ نہیں کی، انہوں نے نارمل کرکٹ کھیلی، تو واقعی کہ آپ جو وائٹ بال کے پلیئر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ان کو کھلانا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اب والی کرکٹ نہیں ہے کہ آپ پورے دن بیٹنگ کر رہے ہیں 250 کر کے جا رہے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے نہیں بھائی اب ٹیسٹ کرکٹ اسی طرح ہوگی؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں جو انگلینڈ کی ٹیم کرکٹ کھیل کے گئی ہے تو اس طرح ٹیسٹ کرکٹ اسپیشلی بیٹسمینوں کے لیے زیادہ ایزی ہو جاتی ہے اگر آپ تیز کھیلتے ہیں، لیکن اس میں وہی ہوتا ہے کہ اس میں مائنڈ سیٹ کا بھی فرق ہوتا ہے، کیونکہ میں میکلم کے ساتھ میں پہلا ہی PSL میں اس کی کپتانی میں کھیلا تھا، تو اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ یہی تھا، اس نے شروع میں مجھے یہی بولا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہے۔ یہ فیئر لیس کرکٹ کا میں نے پہلی دفعہ میکلم کے ہی زبان سے سنا تھا، تو اس نے اپنی ٹیم کا وہی مائنڈ سیٹ بنایا جو ہمارے ٹائم پہ اس نے لاہور قلندر کا بنایا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کپتانی میں ہم لوگوں کے 6 اوور میں 70-80 رنز ہوتے تھے، بے شک 5-6 آؤٹ ہو جائیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ بھائی روکنا ہے ہی نہیں۔ تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس نے بالکل جب وہ آیا تو اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا ہی مائنڈ سیٹ شیئر کیا ہوگا کہ بھائی ہم نے آج کے بعد یہی کرکٹ کھیلنی ہے۔ تو پلیئر کو تو جو
مطلب اگر کوچ یا کپتان جو پلان دیتا ہے تو اس پہ وہی کھیلتا ہے. اور میرے خیال میں جو انگلینڈ کی ٹیم اس وقت کر رہی ہے تو وہ 100% جو ہے میکلم کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا اس کے ساتھ, تو وہ وہی کر کے دے رہے ہیں. ٹیسٹ اوپنر فخر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. لوگ پسند کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, کیسی لگتی ہے, اور تنقید کیسی لگتی ہے؟ دیکھیں, تنقید ان کی اچھی لگتی ہے جو ایکسپرٹس ہو یا جو اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. جو کوئی اچھا کرے تو اس کے بارے میں اچھا بولے, اور جو کبھی برا کرے تو اس ٹائم پہ ایک لمٹس میں رہ کے تنقید کریں, تو ان کی ہمیشہ اچھی لگتی ہے. اگر وہ تنقید کرے یا نہ. سوری, میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. ابھی بابر اعظم نے بھی ورلڈ کپ میں یہی بات کی کہ جی اگر لمٹ میں ہو تنقید تو ٹھیک ہے. لمٹ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اچھا نہیں کریں گے تو تنقید تو ہوگی فخر, اور جب آپ اچھا کریں گے تو دل کھول کر لوگ آپ کو داد دیں گے. دیکھیں, اگر کوئی اب دیکھیں جیسے اگر کوئی آپ پروگرام کر رہے ہیں تو کچھ ہوں گے پروگرام جو بہت اچھے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو آپ کو لگے ہوگا کہ یار یہ نہیں. تو یہ سیم کرکٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ میچ آپ کے ہوں گے جو بہت اچھے چلتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو نارمل چلتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اچھا کرتے ہو تو پھر بھی اگر کوئی اچھا نہیں بولتا تب اس کی تنقید اچھی نہیں لگتی. میرے خیال میں کچھ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ تو آپ کو پتا تھا پرسنل, یار یہ میرے لیے بولے گا ہی نہیں کبھی اچھا. 100%. اگر کوئی پرسنل ہوتا ہے کہ ابھی جیسے میں بابر اعظم کی مثال لیتا ہوں. اب بابر اعظم یا رضوان ہو گئے, اگر یہ لوگ اتنا زیادہ پرفارم کرتے ہیں, اگر یہ ایک میچ کا تو ہمارے لوگ مارجن دے دیتے ہیں, لیکن اگر یہ لوگ اتنے بڑے پرفارمر اور اتنے بڑے سپر اسٹار اگر 2 میچوں میں فیل ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا ان کی طرف پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ میں دونوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے. تو اگر آپ بابر اعظم اور رضوان کو 1-2 میچوں کا بھی مارجن نہیں دے سکتے تو آپ فخر زمان کو کیا دو گے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید ہونی چاہیے, لیکن ایک مطلب پراپر طریقے سے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی کسی کو ٹارگیٹ کرو. اچھا, فخر زمان تک یہ ہم رہتے ہیں, چھوڑیں بابر اعظم کو اور رضوان کو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل کرکٹ ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی زندگی میں سوشل میڈیا کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر. کافی زیادہ ہے. میں خود بھی میچ ابھی آپ لوگ بس میں بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ تو مینیجر کو موبائل دے دیتے ہیں, جیسے ہی بیٹھے بس کے اندر فوراً آپ لوگوں نے کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ؟ نہیں, اس طرح کوئی اتنا زیادہ کوئی کیئر نہیں کرتا. اگر میں صحیح بتاؤں تو کہ مطلب اگر جلدی سے بولے کہ میرے بارے میں کسی نے کیا بولا. میں نے ٹیم میں یہ چیز دیکھی ہے کہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. یہ میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ یا تو اتنا زیادہ ہو گیا کیونکہ میں 6-7 سال سے میں ٹیم کے ساتھ ہوں, تو ابھی کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ یار کوئی میرے بارے میں بول کیا رہا. ہاں, اگر کوئی بڑا پلیئر ہو, کوئی لیجنڈ ہو نا, اگر وہ بولے تو ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. اگر اس نے صحیح مطلب اگر وہ اس کے بارے میں اچھا بولے یا برا بولے, لیکن اگر کوئی لیجنڈ بولے یا وسیم اکرم بولے وقار یونس ٹائپ نا, تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے شاہین یا حارث کے بارے میں عمران خان نے کوئی 1-2 باتیں کی ہے تو یہ لوگ کس طریقے سے ہم لوگ پھر ٹیم کے اندر ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ یہ بات مانتے ہیں کہ جب آپ کا اچھا ٹائم نہیں ہوتا, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, تو سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے؟ نہیں, دیکھیں فرق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑتا کیونکہ اب دیکھیں میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو میرے بارے میں کوئی جتنا بھی بولے وہ تو میری محنت ہے, میری تیاری ہے کہ میں اچھی کروں گا تو میں پرفارمنس بھی اچھے کروں گا. نہیں تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. باقی جو جس طریقے سے لوگ ٹرول کرتے ہیں وہ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر کسی نے 100 بھی کیا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی لوگ اگر 10 لوگوں نے کوئی وہ کیا ہو تو 10 میں سے 9 نے اگر اچھا بولے تو ایک آدھا بولے کہ یار یہ 100 تو اس نے اپنے لیے کیا ہوا ہے, ٹیم کا اس میں کیا فائدہ ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. چلیں, یہ بات تو میں نے آپ کی مان لی کہ یار ہر بار میں پرفارم نہیں کروں گا, میری انٹینشن تو بڑی پازیٹیو ہوتی ہے. مان لی آپ کی بات. کوئی ایسا میچ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جس کا آپ بڑا انتظار کر رہے ہوں, بڑا پلان کر کے گئے ہوں, بہت زیادہ آپ نے نیٹ پر پریکٹس بھی کی ہو, اور جاتی بال پڑ گیا, پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے آؤٹ ہو گیا؟ ایک میچ ہو تو بتائیں. بہت زیادہ میچ تھے میرے خیال میں, اسپیشلی جیسے 2019 کا ورلڈ کپ تھا, اس میں میں نے کافی تیاری کی تھی, بہت زیادہ سیکریفائز دیے تھے. مطلب کہ گھر سے باہر ہوتا تھا, 5 دن ٹریننگ کرتا تھا پشاور میں, پھر آ کے 1-2 دن گھر, پھر
تو وہ ورلڈ کپ جس طریقے سے پھر میرا گیا تو جس طرح میں نے پلان کیا تھا کہ میں کیونکہ اس میں ہمارے 9 میچز تھے گروپ کے، پھر ہم یہ تھا سیمی فائنل فائنل بھی، تو وہ بہت زیادہ تھا کہ مطلب میرے مائنڈ میں تھا کہ میں بہت زیادہ اس میں سکور کروں گا، تو ان میچوں میں مجھ سے سکور نہیں ہوئے، اور باقی نارملی تو اس طرح کافی سارے میچز آئے ہوئے ہیں۔ فخر، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں تنقید میں بودر نہیں کرتا، لیکن اگر ہم حالیہ کرکٹ میں بات کریں اننگ کا آغاز کرنے والوں کی، تو آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے، لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپ کو، لوگ آپ کی بات کرتے ہیں، اور جب پاکستان کرکٹ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وائٹ بال کرکٹ میں تیز کوئی کھیل سکتا ہے تو یو آر ون آف دیم، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یار آپ ٹیکنیک پہ اپنی کام نہیں کرتے، آپ کی ٹیکنیک میں بڑے فلاز ہیں، میری بات کا برا مت مانیے گا۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں برا کوئی جو بھی کرے تو میں وہ نہیں مانتا، لیکن ٹیکنیک میری، یہ جو میری ٹیکنیک ہے اسی سے میں فرسٹ کلاس بھی کھیلا ہوں، اسی چیمپئنز ٹرافی میں 100 کیا، اسی ٹیکنیک سے میں مطلب 200 بھی کیا ہے، تو جو ابھی آپ نے پرفارمنس کا ذکر کیا تو میری ایک نیچرل ٹیکنیک ہے، مطلب اگر میں ابھی اس میں کوئی چینج کروں گا تو میرے حال میں وہ میرے لیے بالکل ہی۔ میں فخر یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ میں ایک بولر آتا ہے اور بہت سارے ایسے ہمارے پاس بولر ہیں جن کا ایکشن تبدیل کرایا گیا پھر وہ فارغ ہو گئے، میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ سے زیادہ تو کوئی اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ نہیں، اس میں ایک بات ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ہلکا پھلکا ٹیکنیک میں آپ مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرے بارے میں یہ بولے کہ یار فخر کو چاہیے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے کھیلے، یا وہ اپنی اننگ کو جو ہے نا کیلکولیٹ کر کے اس طرح کھیلیں، وہ مطلب اس میں سینس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ فخر کو اپنی ٹیکنیک چینج کر کے بابر اعظم کی طرح کرنی چاہیے، شان مسعود کی طرح نہ کرنی چاہیے، آپ کس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں نیٹ میں؟ دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کیا فوکس کرتے ہیں؟ میرا فوکس زیادہ تر ناکنگ پہ ہوتا ہے، میں زیادہ تر پیس مڈل کرتے ہیں بال کو زیادہ تر؟ نہیں، میں اس طریقے سے پریکٹس نہیں کرتا کہ آپ بال کو زیادہ مڈل کر دیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم فاصلے سے، جیسے اگر 20 یارڈ کی وکٹ ہوتی ہے تو میری زیادہ تر پریکٹس ہوتی ہے کہ میں 15 سے 14 یارڈ پہ بالر کو کھڑا کر کے وہ تیز وہ کروں تاکہ میری ریفلیکسز تیز ہوں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ ابھی شان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے گیری کرسٹن سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو اس طرح آپ کسی سے ملے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹنگ کے لیے کوئی ٹپ لینا چاہتے ہیں؟ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ایسا بیٹسمین ہے؟ دیکھیں یہ ہر کسی کا اپنا ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جیسے میں ہوں تو میرے لیے اب مکی آرتھر کے ساتھ اتنا ٹرسٹ بن گیا تھا کہ میں ابھی بھی اس سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں، اور اگر وہ کچھ بھی بولتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ باقی جیسے ڈومیسٹک میں ہے تو میں پشاور جاتا ہوں ٹریننگ کے لیے، تو پشاور میں ایک کوچ ہے صدیق نام ہے، تو میں اپنی جو ہے ساری پریکٹس میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، اور جب این سی اے آتے ہیں پھر تو این سی اے کا اپنا اسٹاف ہوتا ہے وہ تو۔ آئی مین کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کسی ٹور پہ ہیں، آپ کسی پلیئر سے ملیں تو آپ نے بولا یار یہ بھی لیفٹی بیٹسمین ہے اور اس نے بڑا اچھا کرکٹ کھیلی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی بالکل شیئر کیوں آپ نے؟ ڈیوڈ ویز مائک ہسی کے ساتھ میری جب ملاقات ہوتی ہے، ابھی ورلڈ کپ میں بھی ملا تھا، تو اس سے میری کوشش ہوتی ہے جب بھی وہ ملتا ہے کہ میں اس سے کچھ سیکھوں، یا اس کو بس اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کرکٹ ڈسکس بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو مائک ہسی ایسا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کے۔ کانسنٹریشن لیول تو ہے فخر آپ کا، کیونکہ آپ جتنا اچھا اسپنر کو کھیلتے ہیں، فاسٹ بالر کو بھی کھیلتے ہیں، اور ایسی تو آپ نے 200 نہیں کر لیا، تو ابھی جو کرکٹ میں بالر گیند ڈال رہے ہیں، کون سا بالر ہے جس کے خلاف میچ کھیلتے ہوئے آپ ذرا بہت زیادہ ٹو مچ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ٹو مچ فوکس ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں آج کل یہ تو وکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکٹ کس طرح اگر بالنگ کو سپورٹ کر رہا ہے یا بیٹنگ کو، لیکن ابھی آج کل تو جس طرح ٹائم ہے میں ہر بالر پہ بہت سنجیدہ ہوتا ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بالر کو ایک ہی طریقے سے کھیلوں، اور اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو اس لیول پہ جو ہے آپ کو میرے خیال میں اس طرح کوئی زیادہ تنگ کرنے والا بالر نہیں ہوتا، اگر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہر کوئی تنگ کر سکتا ہے۔ تو پی ایس ایل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پی ایس ایل سے پہلے آپ اسٹارٹ کر لیں گے اپنا جو کرکٹ ہے؟ جی بالکل، میں انشاءاللہ میری تو پوری کوشش ہے کہ جو نیوزی لینڈ کے میچز ہیں 3 ون ڈے میچز، اس کے لیے میں بالکل فٹ ہو کے وہ آپ میچز اپنی اویلیبلٹی دے دیں گے؟ جی میری انشاءاللہ اویلیبلٹی ہوگی، اور نیوزی لینڈ کے بعد میں بنگلہ دیش بھی جا رہا ہوں بنگلہ دیش لیگ کھیلنے، تو انشاءاللہ پی ایس ایل سے پہلے میں میری یہی کوشش ہوگی کہ میں صحیح ردم میں ہوں۔ اچھا، آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ آپ دنیا میں بھی لیگ کھیلیں, جو بالنگ کا سٹینڈرڈ PSL میں ہے وہ دنیا کی باقی لیگ میں ہوتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں ہوتا, کیونکہ جس طریقے سے اگر آپ کمپیریزن کریں ہر ٹیم کا, لاہور سے لے لیں تو آپ کو لاہور میں ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو انٹرنیشنل سٹار ملے گا. پھر اگر آپ اسلام آباد پہ جائے, پشاور پہ جائے, تو میرے خیال میں جو PSL کی بالنگ ہے, ہر ٹیم کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی لیگ میں نہیں. تھینک یو ویری مچ فخر زمان. فخر پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان سپر لیگ میں آپ ان کو لاہور قلندر کے لیے کھیلتے ہوئے تو دیکھیں گے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ فٹنس ٹھیک ہے, اور نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں یہ آپ کو کھیلتے ہوئے, رنس کرتے ہوئے, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. بہت دن سے فخر زمان کو آپ لوگ مس کر رہے تھے, تو میچ نہ صحیح اس انٹرویو کے توسط سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ہے فخر زمان سے. تو یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا, آپ کی رائے کا انتظار کروں گا. ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس score@jio.tv. اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں. سید ضیاء حسین کو اسپورٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے آج کے مہمان فخر زمان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ.